अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम दोहराई करेंगे कल वाली आयत की, सूरह निसा की, और इंशाअल्लाह आगे हम चलेंगे। कल हमने आयत कौन सी आयत की थी, जल्दी बताएं। 110 से सर, 110 से और 114 तक। 110 से 114 तक। आगे शैतान मरदूद का जिक्र आएगा। मैंने दो हैंड आउट आपको, एक 2 पेजेस का और एक 5 पेजेस का भेजे हैं। खुदा के लिए इनकी कदर करें, ये अल्लाह की आयत हैं, मेरी बात नहीं है। और ये वो आयत हैं कि अगर इन पर अमल नहीं करेंगे हम तो उस दायमी जन्नत के हकदार हम नहीं हो सकते। लिहाजा जो हैंड आउट आपको मिलते हैं, मुझे सब मैंने अपने पास नोट किए हुए हैं। आपके पास अगर वो होंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडेंस उसमें मिल जाएगी कुरान और सुन्नत के नुक्ता नजर से। सबसे पहले चलते हैं आयत नंबर 110 में, उसका रिवीजन। अच्छा, मैं तर्जमा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यामल सू, जो कोई बुरा काम करेगा, और यज़लिम नफ्सहू, या अपनी जान पर जुल्म कर बैठेगा। ये जान पर जुल्म करने का मतलब क्या है? बुराई करना ही अपनी जान पर जुल्म करना होता है। हाँ, इसको क्यों जान पर जुल्म क्यों कहते हैं? देखो, बुराई का नतीजा कभी बेहतर नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ये बात थोड़ी है। बात सवाल का ठीक जवाब दें, बड़े गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने जान, अल्लाह की अमानत है ना हमारे पास, और मकसद क्या है कि इस जान को हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करें, ताकि दुनिया में भी माशरा ठीक हो और आखिरत में जन्नत मिले। जुल्म ये है कि हम उस चीज का वो इस्तेमाल न करें जिसके लिए अल्लाह ने दी है। तो जान को अगर आप अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करेंगे तो ये जुल्म होगा। अब समझ आइए जुल्म की नाज़ा भाभी। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब अल्लाह के फरमा रहे हैं, देखें कुरान की नसीहतों की कमाल जाइए, उस रब ने हमारे ऊपर कितना करम किया है। अगर कोई शख्स बुराई करेगा तो औ यज़लिम नफ्सहू, उसके बावजूद देखें कितना बड़ा नाफरमानी इंसान का इर्तिकाब कर चुका है। अल्लाह कहते हैं सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांगता है। यजिद अल्लाह, तो वो अल्लाह को कैसा पाएगा? गफूर रहीमा। लेकिन ये तौबा की शर्त क्या है यहाँ पर, जल्दी बताएं। उस तौबा के बगैर ये बात, तौबा नसूह करे, दिल से तौबा करे, इस्लाह कर ले अपनी। हाँ, तौबा तो नसू, और वो क्या है? वो है पक्की सच्ची, पहले शर्मिंदा हो ये और रुजू करे, ये तौबा है। उसकी माफी मांगे, ये इस्तिगफार है। और इसके बाद अपनी पूरी तरह इस्लाह कर ले कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करेगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। उस वक्त अल्लाह की ये शर्त पूरी होगी कि वो उसके लिए गफूर भी होगा और रहीम भी होगा। कोई सवाल आपका? अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये किस तौबा का जिक्र है जो इस आयत में बयान हुआ है कि उसके बाद इंसान अल्लाह ताला को गफूर और रहीम पाएगा? नसूह सर, तौबतुन नसूह, मैं अभी तो बता चुका हूं। अच्छा, तो आपने देखा कि कितना रब हमारे लिए, इंसानों के लिए गफूर और रहीम है। अच्छा, एक और बात बताएं, बड़े गौर से सुने, कि अल्लाह ताला, ये इंसान गुनाह क्यों करता है?
ذرا ایک منٹ سوچیں پہلے. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، نباتات، جمادات، کوئی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن انسان کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ سر اس کو عمل کی انسان آزادی دی نے ہوئی ہے. اختیار دیا ہوا ہے کہ چاہے نیک بنو چاہے بد بنو، یہ تمہارا ہے، اور تم انجام پالو گے اپنے اس نیک اور نیکی کا اور بدی کا آخرت کے دن اما میں. شاکر و اما کفورا. اور خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، دیا. دنیا پرستی کی آپ میری بات سنیں، اس میڈم نے بالکل ٹھیک بتایا گجرانوالہ سے کہ یہ اللہ نے اختیار دیا انسان کو، اور باقی مخلوق کو بالکل اختیار نہیں دیا. نباتات، جمادات، حیوانات، ہر چیز پابند ہے، اور اللہ پابند کر سکتا ہے. اس نے انسان کو بھی پابند کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ انسان کو اس نے یہ آزادی دی، اور یہی امتحان ہے کہ چاہے تو عمل کرے، عمل کرے گا دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، عمل نہیں کرے گا دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو دیکھ لیں، کافروں کو دیکھیں، ہر شخص تنگ ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جی سر بالکل ایسا ہی بے ہے. شک سر، بالکل بے ٹھیک شک. کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھا، فرمایا ہے اے معلوم معاشے تم جو مرضی کرو، آؤ گے میرے پاس. ہاں، لیکن آگے آپ جب تک اس کا کھولے نہیں نا، یہ تو اللہ نے اجازت کی بات کی ہے. آگے جو بات ہے کہ قرآن کے اکثر آیات میں بتایا ہے کہ یاد رکھو اگر تم مس یوز کرو گے اس چیز کا کہ اللہ نے جو میں آزادی دی ہے، تم میری بات نہیں مانو گے. میری بات کون سی؟ اللہ کی بات کس کی بات ہے بھلا؟ جو قرآن کی رسول بات صلی ہے. اللہ علیہ قرآن و وآلہ سنت کی وسلم کی بات ہے بات اللہ ہے، وہ تعالیٰ. اللہ کی بات. اللہ کی بات انبیاء کی بات ہے، رسولوں کی بات ہے. کیوں؟ ان پر وحی کے ذریعے اللہ اپنی مرضی بتاتا ہے، وہ انسانوں کو پاسان کرتے ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں بالکل یہ دلائل ہیں جو میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہمیں اس اعمال سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توقع فرماتا ہے اس علم کی بنیاد پر جو ہمیں ذاتی طور پہ قرآن سے پتہ چلتا ہے. اور پھر عمل کی توفیق وہ دیتا ہے، لیکن اسی کو توفیق دیتا ہے جو ایمان میں پختگی کی اختیار کرتا ہے. نوٹ کریں یہ باتیں. اللہ فرماتے ہیں، آیت 110 میں نے پڑھ لی، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 111 پڑھوں. وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، جو کوئی گناہ کمائے گا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا وبال بھی اپنی جان پر لیتا ہے. آزادی تو دے دی، لیکن گناہ کرے گا تو اس گناہ کا وبال بھی اسی پر کرنے والے پر ہوگا. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ کو کوئی ریکارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے نیک عمل کیا یا برا. کیوں؟ وہ علیم بھی ہے، اور اس علیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب پتہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، جو ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. اور حکیم، وہ اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نیکی پر اجر دے اور برائی پر سزا دے. اچھا، اس لیے یہاں جو 111 میں بات، ہمارے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ سر خواہشات نفس کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی مادہ پرستی کی وجہ سے کرتا ہے. شیطان کی ترغیب کی وجہ سے. یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، وہ لیکن اگر آپ یہ جواب دیتے نا کہ کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی، ہر اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، لہذا وہ خواہش نفس کے پیچھے چلے یا جو بھی آپ کہیں، وہ دراصل اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ کا نافرمان پر سب سے پہلی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس بندے کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ اپنی اس کی جان پر معیشت ظلم کر رہا ہوتا ہے. سر ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اب دیکھ لیں، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان کن مشکلات سے دوچار ہوتا ہے کہ وہ زمین پر فساد کا باعث بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے وہ نہ صرف شیطان اور شیطان کی چالوں سے بچتا ہے، بلکہ وہ زمین پر
بہترین انسان ہوتا ہے جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ نوٹ کریں ذرا یہ باتیں کہ اللہ کے حکم پر چلنا کتنا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اس ہستی کے غضب کا شکار ہو جانا، اس ہستی کی لعنت کا شکار ہو جانا جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، سارا کائنات کی خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی میں نے اور آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ چیزیں سوچی اور سمجھی آیات سے؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بھی ایک برا عذاب ہے جو آیت 12 میں ہے۔ وہ عذاب کیا، وہ کام کیا ہے؟ پہلے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَاتُهُ أَوْ إِثْمًا، جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو غلطی خود کرے اور کسی اور بے گناہ پر الزام دھر دے؟ یہ کیسی غلطی ہے؟ یہ بہتان ہوتا ہے۔ بہتان۔ ہاں، بہتان ہے۔ وَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے ایک بہت بڑا بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اب ذرا بتائیں کتنی دفعہ کاش یہ قرآن ہم سوچ کے پڑھے نا، یہ ہر پڑھنے والے کو قرآن مخاطب کر رہا ہے کہ تم پڑھ رہے ہو نا تو اللہ کا یہ حکم ہے۔ اب میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کہ کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں، یہ ہے اصل بات۔ تو اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم مبین، کھلا گناہ ہے، ایسا گناہ کہ اللہ تو جانتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا ہے، وہ اس پر کوئی اس کو صاف پتہ ہے، حتیٰ کہ دنیا میں کرتے وقت بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ کیوں پتہ ہوتا ہے انسان کو کرتے وقت؟ اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے۔ سر ہماری سر فطرت میں لکھا ہوا ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ پہچانتا ہے نیکی اور برائی کا۔ یہ بات ہے۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اور دیکھیں قرآن سے بات کریں، انسانی فطرت اس کو بتاتی ہے۔ کیوں؟ فطرت کے اندر اللہ نے الہام کر دیا ہے۔ اچھا، تو پھر وہ برائی کرتا کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں بھائی، اگر اس کی فطرت میں بھی ہے۔ ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ شیطان کے کہنے پہ لگ کر اور اپنے نفس کی خواہشات پہ لگ کر۔ دیکھیں، آپ نے بالکل مسز آصف ٹھیک فرمایا کہ انسان اس لیے غلطی کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات پسند نہیں ہے، حالانکہ وہ فطرت کی بات ہے، فطرت اس نے مسخ کر دی ہے۔ دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے جو ناقد ہوتی ہے نا انسان کے لیے، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ لے کے آئی ہیں عورتوں میں سے، بیوی ہے۔ کیوں ایمان لے کے آئی ہیں؟ یہ دلیل ہونی چاہیے آپ کے۔ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، بیوی سے بڑھ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ یہ بات، آپ بالکل جو سوال ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے کبھی غلط کام نہیں کیا، ایون نبوت سے پہلے بھی۔ تو نبوت کے بعد تو اللہ کے حکم پہ چلنے والا یہ شخص ہے، لہٰذا یہ مت کہیں کہ جانتی تھی یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے۔ قرآن کیا پیاری بات کہتا ہے، ہائے ہائے، کبھی آپ نے سوچا اور سمجھا ہونا قرآن کو؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے میرے جسم کے قریب چیز کون سی ہے بھلا؟ لباس سر، لباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے میاں کو عورت کا لباس اور عورت کو میاں کا لباس قرار اس لیے دیا کہ دونوں اتنے قریب ہیں کہ ان کے جسموں تک سے واقف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
کیا رب کی باتیں ہیں، کیا کمال کی باتیں ہیں. اچھا، تو ہم تھے یہاں آیت 111 پہ. کوئی آپ کا سوال ہو آیت 111 کے بارے میں؟ 112 بھی ہم نے پڑھ لی کہ جس نے گناہ خود کیا اور کسی بے گناہ پر الزام تھوپ دیا وہ اس سے بڑا کوئی خطا کار نہیں، بڑا گناہ گار ہے، اور اتنا ہی اس کو سزا زبردست ملے گی. اچھا، 113 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ. علیکہ کا مطلب ہے ایک خاص فرد سے بات ہو رہی ہے، تیرے اوپر. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ہے نبی آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک گروہ نے ضرور کوشش کی ہوتی کہ تمہیں گمراہ کر دیں. یہ کس واقعے کا ذکر ہے اور جلدی بتائیں. سر یہ منافقوں کا ذکر ہے. منافق کتنا زیادہ یعنی اب بڑھ چکے تھے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کو اور صحابہ کو بہت تنگ کرتے تھے. سر اور وہ ایک انصاری اور ایک منٹ مسز آصف، ہمیشہ بات ٹھیک کیا کریں، یہ بالکل غلط بات ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آیت میں ایک خاص موقع کا ذکر ہے، وہ آپ کیوں نہیں کرتی؟ سر وہ یہودی اور مسلمان کے واقعے کا ذکر ہے بیچ میں. تو پھر آپ کیوں جنرلائز کیوں کر رہی ہیں اس کو؟ پہلے سر آیت کا ہمیشہ یاد رکھیں، لوگوں کو بتاتے وقت بھی یاد رکھیں. پہلے جی ہم اس کا مفہوم وہ بیان کریں جو اس آیت میں ہے، جی اس کے سر بعد آپ سوری جنرلائز کریں گے. سوری سر کبھی یہ حرکت نہ کریں کہ بے شک بات سر. ایک خاص واقعے کی ہو رہی ہے اور آپ اس کو جنرلائز کر کے پہلے ضرور کریں لیکن بعد میں. پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ ہوا منافق کا، اس کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنے کا پورے چکر میں تھا کہ نہیں نہیں یہ قصور سارا یہودی کا ہے، حالانکہ یہودی اس منافق کا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے ذرا نوٹ فرمائیں کہ اگر غلطی کا شائبہ نبی سے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس غلطی کو نبی سے کہتے ہیں کہ تم اللہ سے معافی مانگو. نوٹ کریں ذرا، یہ رب کتنا عادل ہے کہ اگر نبی سے بھی غلطی ہے تو مغفرت مانگے بغیر وہ معافی اللہ نہیں دے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پر اللہ کا فضل تھا. کیوں؟ وہ آپ پہ وحی اترتی تھی، آپ اللہ کے بڑے قریب تھے، تو اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی اور آپ کے فالوور کو بھی یہ سعادت بخشی کہ اگر وہ معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا. لہذا غلطی ہونی نہیں چاہیے، اگر ہو گئی ہے تو فوراً معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں. یہ ہے اس میسج آیت 113 کا. سر جی ادھر ایک بات یہ ذرا سمجھایا نا کہ یہ زرہ چرائی تھی یا آٹے کی بوری چرائی تھی اس میں؟ آٹے کی بوری چرائی تھی اور وہ بوری میں سوراخ تھا، اور وہ آٹا جس جہاں سے اس نے چوری کی وہ جب گھر لے کے آیا تو اس دیکھیں یہ جو ایسے ثبوت ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس میں سوراخ تھا، آٹا تھا، اور اس کے جہاں سے اس نے چوری کی منافق نے وہ، اور پھر جب لے کے گیا یہودی کے گھر رکھوانے تاکہ تلاشی پر ملے نہیں، وہ آٹا اس کے یہودی کے گھر تک گرتا گیا. اس طرح وہ ٹریس ہوا. اب بات سمجھ آئی شبانہ؟ سر تفہیم القرآن میں تو ذرا لکھی ہوئی ہے کہ ذرا چوری کی تھی، اور جب وہ پکڑنے لگا تھا تو پھر اس نے اس کے چہودی کے گھر پھینک دی تھی. یہ سر لکھا ہوا ہے. دو واقعے ہوں گے. میں نے جو واقعہ دیکھیں اس کی ٹریسنگ کی جو سٹوری ہے وہ اسی طرح جو قرآن نے بتائی ہے کہ آٹے کی بوری تھی اس میں سوراخ تھا. تو یہ ایک واقعہ ہوگا جو تفہیم القرآن میں، وہ دوسرا واقعہ ہوگا. کیوں؟ وہ معاشرہ ذرا آپ ذہن میں لائیں نا کہ ایسے منافقوں کی کوئی کمی نہیں تھی. کیوں؟ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا، ورنہ وہ اتنے جرائم پیشہ لوگ تھے عرب کہ نہ یہود وہ اس پہ قبضہ کرتی تھی رومی سلطنت، نہ اس پر قبضہ کرتی تھی ایرانی سلطنت. کیوں؟ اتنے ناکارہ اور جرائم پیشہ لوگ تھے. تو یہ دونوں واقع ہو سکتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جزاک اللہ سر. بے شک. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 114 میں.
तो 113 बाकी। अच्छा 113 में बाकी है, क्या बाकी है बताएं आप, यहाँ बताएं। से वो वमा युजिल्लू मा युदिल्लूना इल्ला युजिल्लूना अनफुसहुम इल्ला, व यदुर्रूनका मिन शै। जी हाँ यहाँ एक से जो है ना वमा युजिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यजुर्रूना का, यहाँ से जज़ाकल्लाह। अच्छा वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं गुमराह करते मगर अपने आप को, वमा यदुर्रूनका मिन शै, और आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये जो बहानासाजियां कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं यहूदी पर, तो ये खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपको तो अल्लाह बजरिया वही बता देगा और आप बच भी जाएंगे। और अगर कोई सावन गलती हो भी गई, आप ऐसी माफी पक्की सच्ची मांगेंगे कि अल्लाह आपको माफ भी कर देगा। बात क्लियर है कि नहीं? सर जी सर। अच्छा अल्लाह देखें ना, आगे अल्लाह खुद फरमाते हैं वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब, अल्लाह ने आप पर एक किताब नाजिल फरमाई है। मुझे ये बताएं ये किताब यहाँ जिक्र क्यों किया, पहले तो ये मुझे बताएं। और इसको एहसान के तौर पर फरमाया है, जरा आप नोट करें कि अल्लाह ने आप पर किताब नाजिल फरमाई। ये वो किताब है, अब सर सुनिए ये किताब हिदायत है और सबसे बड़ी नेमत ही हिदायत है। नहीं इस वजह सर, से ये जो मुसलमान जो था ना, वो अंसारी सब के लिए कुरान था, ये सब हो हमारे सब के लिए। हो आप उल्ट बात सुने जरा। और वअंज़ल अलैकल किताब, और आप पर ए नबी सल्लम हमने किताब नाजिल की है। किताब वो जो क़यामत तक के लिए हिदायत का सरचश्मा है। आज आप देख लें मुसलमान इस किताब से मुंह मोड़कर, कैसी किताब है, जिल्लत और पस्ती का इंतहा देखें, तादाद देख लें, वसाइल देख लें, हर चीज मुसलमानों के पास कसरत, लेकिन जिल्लत पस्ती की इंतहा देख लें। आज हम किसके एजेंट बने हुए हैं, जल्दी बताएं मुझे। ताऊत के सर, तागूत अमेरिका के, के। शैतान, अमेरिका के शैतान के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सर है अभी वो किताब। कहना है कि हमने सुने, जंग रोकी है पहले मेरी पाकिस्तान बात के सुना साथ। करें पूरी। आप किताब पढ़ के गुजर जाते हैं, ये वो किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ने ली है। किसी आसमानी किताब की हिफाजत अल्लाह ने नहीं ली। क्यों? इसको क़यामत तक के लिए, और हर मामले का हल आप इसमें जाएंगे। आज के हालात हों, में किसी फर्द के हों, किसी जमात के हों, किसी हुकूमत के हों, उनका हल अगर कुरान के मुताबिक नहीं है तो वो उसके लिए जिल्लत और पस्ती का बायस बनेगी। तारीख गवाह है इस पर। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो तो दलाइल हैं कि अगर इन दलाइल पर मेरा ईमान हो तो मैं इस किताब को रहनुमा मानूं, इसके हट के कोई बात सोच भी नहीं सकूं। आज जब मुसलमान ये कहते हैं ना, भाई वो जदीद जमाना ये है फलाना, और खुदा के बंदो जिसने जमाने का मालिक है, उसने जब हल आपको भेजा है तो इससे बेहतर हल कौन सा हो सकता है, जिसके नंबर 1 जिसका इल्म सरचश्मा खुद, नंबर 2 जिसके पास ताकत और कुदरत अला कुल्ल शैन कदीर के अपने नाफरमानों को जहन्नम में भेज सकता है। तुम किस बात की मूली हो? सोचें जरा। ये इतनी बात कि वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब, और किताब के बाद फरमाया वल हिकमा, और किताब के साथ हिकमत भी नाजिल की। अच्छा हिकमत भरा कौन सा फैसला होगा, मुझे ये बताएं पहले। फैसला जो मैं आप करते हैं, ये कोई कौम करती है, ये जो आज के सर मुसलमान जो कुरान और हदीस से रहनुमाई लेके किया जाएगा। कराया जाएगा। शाबाश डॉक्टर साहबा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो वही हिकमत भरा फैसला होगा। अब सुने, ये लफ्जी इसका तर्जमा है ना कि हिकमत का फैसला वो फैसला है जो उस वक्त का बेहतरीन फैसला हो, और उस वक्त का बेहतरीन फैसला सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में जो फैसला किया गया, जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया है। सोचें
کہ اس ایک ایک آیت کے اندر کتنی حکمت کے پہلو ہیں، کتنا ہماری سمجھ اور سوچ اور ہمارے ایمان کو نہ صرف تازہ بلکہ مضبوط کرتی ہے۔ وَعَلَّمَكَ، اور آپ کو وہ سکھاتی ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ تو اس قوم میں پیدا ہوئے جو قوم دنیا کی بدترین قوم تھی، آپ کو اللہ نے وہ کچھ عطا فرمایا کہ آپ دنیا کے امام بن گئے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ایک چیز پہ غور کریں نا تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ رب کی فرامین کے کتنے پہلو اور کتنے زبردست پہلو ہیں۔ اللہ آگے آخر میں کہتے ہیں 113 میں وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ ایک یتیم انسان کو، ایک نادار انسان کو کس طرح نوازا کہ وہ دنیا کا امام بن گیا۔ اس سے بڑا کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا صرف اعزاز ملا ہے نبی پاک کو۔ آپ سنیں میڈم، یہ صرف اس اعزاز یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر آنے والے مومن جس پر ایمان اللہ اور رسول پر ہے اس کے لیے کون نمونہ ہے؟ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ قرآن سبحان کو اللہ پڑھ، سر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آگے بڑی اہم رہنمائی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن پورے سسٹم کی اصلاح چاہتا ہے۔ اچھا، اب یہ منافقوں کا ایک بڑا زبردست طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ ایسی محفلیں جو خیر کے لیے ہونا، وہ آپس میں آنکھیں ماریں گے، آپس میں سرگوشیاں کریں گے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹا کر اور وہ کوئی اصلاح کا کام نہ ہونے پائے۔ یہ تو کافروں کا معاملہ ہے۔ اسی دوران مومنوں کا بھی ایک بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ خیر کے لیے وہ سب کچھ مشورے بھی کرتے ہیں، سرگوشیاں بھی کرتے ہیں۔ تو دونوں کا کمپیریزن کیا اللہ نے۔ اللہ پہلے کے بارے میں کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان منافقوں کے سرگوشیوں میں خیر کمی ہوتا ہے، اور یہ تو سارا معاملہ۔ ہاں، لیکن اگر وہ سرگوشی الا من امر بصدقۃ، ہاں اگر کسی نے کوئی صبر اس کی بات کی ہے صدقے کی، او معروف یا نیک کام کی، او اصلاح یا کسی بھلائی کی اصلاح کی، بین الناس لوگوں کے درمیان بھلا اصلاح کی، تو یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ایسے سی سرگوشیوں سے بچائے جس میں اللہ کے خیر کے کاموں میں رکاوٹ بننے کا شائبہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ کیا اپنے آپ کو کبھی اس طرح کی کوئی محفل میں ہوں تو آپ کا رویہ مومن والا ہوتا ہے یا منافق والا؟ آپ اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھیں اور اپنی اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں آیت کے 114 میں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے، کیا کام؟ ابتغاء مرضات اللہ، کیا چاہتا ہے وہ آدمی؟ اللہ کی رضا، اور رضا بھی انہی کاموں کے بارے میں جس میں قرآن نے صاف بتایا ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت میں کام کرے گا تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ اجر عظیم کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جنت دے گا اللہ تعالیٰ۔ دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اور خدا کے بندو، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اس دنیا میں انسان جب میں اور آپ یقین مانے، اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا تو اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ ہم فوراً کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ یہ تو اس کی توفیق کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنا اطمینان ہوتا ہے بندے کو کہ اس آقا کو کے لیے کام کیا، اس کے لیے وہ اللہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، وہ اللہ اس کا کتنا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
تو وہ بعد کی بات ہے، بالکل بہت بڑا اجر ہے، لیکن خود عمل کرنے والے کو اپنی ذات میں اس کا فائدہ مند نظر آتا ہے، جو آپ اور میں کر کے اب دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت ملتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہے، آخرت تو ہوگا ہی ہوگا۔ بے شک سر، دنیا میں اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، ہائے اس ہائے ہائے ہائے۔ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ زرتاج صاحبہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق دی ہے، سبحان کتنے اللہ۔ خوش ہیں کہ وہ نیند کو قربان کر کے اور اللہ کو راضی کر کے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 115 پہ، بڑی اہم آیت ہے سر 115۔ اپنا صدقے سے متعلق ایک سوال ہے جی، کچھ لوگ صدقے کا گوشت نہیں کھاتے اور کچھ لوگ اللہ واسطے کا کھا لیتے ہیں، لائک ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی یہ جی اللہ واسطے ہے، اس میں آپ کھا سکتے ہیں، یہ صدقہ بکرا ہے یا جو بھی جانور کیا صدقے کا، اس کو آپ نے نہیں کھانا بلکہ دوسروں کو کھلانا ہے۔ ایسا ہے اور کہ اپنا انصار بھائی، جی جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جائز آپ کا کھانا ہے نا، یہ نہیں کہ اچھا گوشت آپ نے رکھ لیا اور باقی آپ نے صدقے والوں کو دے دیا، نہیں، آپ نے پورا اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا تقسیم کیا، اس میں سے اپنے کھانے کے لیے بھی رکھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے قطعاً، ٹھیک۔ لیکن صرف اتنا جتنا ضرورت کے مطابق، یہ نہیں ہو کہ آپ اچھا رکھ لیں، یہ بالکل منع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب اللہ کے واسطے کوئی دے رہا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے غربا کو دینا ہے، اور آپ بڑے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراخی دی ہے، تو آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ آپ انہی کو تقسیم کریں، اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر دے، میں آپ کے احسان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن یہ غریبوں کو دے رہے ہیں، غریبوں کا حق ہے انہی کو دیں۔ بات ٹھیک سمجھ ہے، آ گئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ، بالکل صحیح۔ اچھا، اب نیت سنیں نیت جی، کا ہے جی بالکل، نہیں، نیت کا، اس نیت کے مطابق عمل بھی ہو، جی نیت جی کچھ ہو اور عمل کچھ ہو تو یہ بڑی منافق کا کام ہے۔ جی جی بالکل صحیح۔ اچھا، اب سنیں، بڑی پیاری آیت ہے، میں اس سے وہ آیتیں بھی لکھواتا ہوں جو آپ دیکھیں گے، میں پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ آیت 115 میں اللہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ کتنا بڑا جرم ہے؟ بہت بڑا ہدایت، جرم ہے۔ سر یہ تو ہاں، بے تحاشا بڑا جرم ہے کہ وہ ہے عمر نا پر سر، یہی کچھ بالکل سر آپ نے ٹھیک کہا۔ ایسے ایک شخص کے دل پہ مور لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلے بات سنیں میری، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں لیکن فوراً آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص جس پر ہدایت واضح ہو چکی، دیکھیں نا، ایک تو ہے ہدایت کا اس کو پتہ ہی نہیں، ایک ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد اگر اس نے اللہ اور کی ساری رسول کی مخالفت کی ہے۔ اصل میں بات نوٹ فرمائیں، یہاں وہ رسول کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی کیوں اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں رسول یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، جو شاباش، رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اسی سے ہم یقین سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخالفت کے بعد یہاں کرتے تو کافر یہی تھے، لیکن دراصل وہ مخالفت اللہ کی کر رہے ہوتے، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اللہ کی بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ بالکل جوڑیں تاکہ انسان پوری طرح کلیئر ہو اور وہ دلیل کے طور پر اس کو استعمال کرے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس پر ہدایت واضح ہو چکی اور وہ رسول کی مخالفت کرے، اللہ اکبر، آگے فرمایا وَيَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ کاش ہم اگر اس چیز کو سمجھتے نا تو آج ہم نیتن ہاؤ اور ٹرمپ کی کبھی بھی چاکری نہ کرتے۔ کیوں؟ ہمیں ہدایت واضح ہے کہ وہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ ایک قتل کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ ان کے لیے فوج بھیجنا، ان کے لیے کوئی سمجھنا کہ وہ اور ان کو کسی انعام کا مستحق سمجھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا آپ طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں۔ نوٹ کریں ذرا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویبتغی غیر سبیل المؤمنین۔ اچھا، مومنین کا راستہ کون سا راستہ ہے جس کو چھوڑ دیا اس نے؟ قرآن و سنت کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ، تاکہ لوگوں کو دیکھیں نا، قرآن و سنت کا راستہ تو لوگوں کو نہیں پتا، لیکن نمونہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ اور صحابیات کا راستہ۔ حکمت یہ ہے کہ وہ آپ ان الفاظ میں بات کریں، ان واقعات کو سامنے لائیں جن کو لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ دیکھیں نا، صحابہ صحابیات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی مسلمانوں کا راستہ، یہی قرآن و سنت کا راستہ تھا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ راستہ صحابہ صحابیات اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، تو انسانوں کا راستہ ہے اور وہی صحیح راستہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے جو اہل ایمان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا؟ تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کی سنت کیا ہے؟ جہنم، ادھر سیدھا ہی موڑ جہنم۔ دیتے ہیں اس کو۔ اسی سر طرح ایسے سے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی اللہ سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ نہیں طائب ہو نہیں کر نہیں واپس نہیں لوٹ آئے، اور جب نہیں، نہیں وہ آتا بات تو آپ پھر کی ٹھیک ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ آگے کیوں نہیں آیت کو دیکھتے؟ قرآن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر، خدا کے لیے آپ اس کو فالو کریں۔ قرآن کبھی مرض بھی بتائی ہے، اس کا حل بھی بتایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نولیہ ما تولا، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ خود وہ رخ اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَنُصَلِّيهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم پہنچائیں گے۔ ابھی ونسلیہ، سوری نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ ذرا دیکھیں صحیح نا کہ اللہ تعالیٰ مرض بھی بتا رہا ہے اور اس کا انجام بھی بتا رہا ہے۔ اب اگر میں اور آپ اس کو نہیں چھوڑیں کہ وہ جہنم کتنی ہولناک جگہ ہوگی، وہ ایک دن، 2 دن یا مہینہ یا سال کے یہ نہیں، صدی کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ خوف آخرت کتنا بڑا ہمارے پاس سرمایہ ہے جس کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں برائیوں سے اور جنت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ایک آیت پہ جب آپ غور کرتے ہیں نا تو آپ اش کر اٹھتے ہیں کہ میرے رب نے ہدایت کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہی حجت ہوگی، یہی قرآن حجت ہوگا میرے اور آپ کے لیے۔ کیوں؟ قرآن نے کوئی بات بتائی ہے کہ جو دلیل کے بغیر ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ، خود اللہ کہتے ہیں آخر میں وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو بری جگہ ہے تو کیا میں اور آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہنچا دے؟ ہرگز نے استغفر اللہ سر، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے میڈم جو آپ کو برائیوں سے روکے گی، اور جہنم کی ہولناکی اور خوفناکی۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن نے کمی کی ہو؟ قرآن کا کوئی پیج خالی ہے اس سے؟ بتائیں مجھے۔ بالکل بھی نہیں سر۔ اب ذرا جلدی سے لکھیں تاکہ میں آپ کو ایک دو کا ترجمہ کر کے، اسی آیت 115 جو میں نے آپ کو سامنے پڑھی ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن نے اس کو سورہ محمد کی آیت 3 لکھیں تاکہ پھر آپ پڑھیں، اپنے قرآن پر لکھیں۔ سورہ محمد کی آیت 3، سورہ انفال کی آیت 13
اور سورہ الحشر کی آیت 4. آپ مجھے بتائیں میں کون سی پڑھوں، جلدی بتائیں. الحشر کی 4 پڑھ دے سر. انفال اچھا، کی پڑھ دیں سر، انفال کی. چلے دونوں پڑھ دیتا ہوں. انفال میں سنیں، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ مصیبت ان پر اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو کوئی مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول کا، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا؟ شدید العقاب، بڑا سخت گیر بن کے. کیوں؟ اس نے اس کے رسول کی مخالفت کی. اب آپ حشر کی 4 سن لیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، بالکل وہی مفہوم ہے. یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ، جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کا مقابلہ کرے، فإن اللہ شدید العقاب. اوپر بھی شدید العقاب تھا انفال کی 13 میں بھی اور یہاں بھی، کہ اللہ اس کے لیے بڑا سخت عذاب دینے والا ہوگا. چلیں سورہ محمد کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیں. ذالک بان الذین کفروا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کا اتباع کیا، پیروی کی. وان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، صحابہ صحابیات، اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے اپنے رب کی طرف سے جو حق آیا یعنی قرآن، اس کی اتباع کی. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ ان لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے، مثالوں سے واضح کر دیتا ہے. دیکھا آپ نے کہ اتنا اہم تصور تھا کہ اللہ اور رسول کی جو مخالفت کرے گا اس کا ساتھ کیا حشر ہوگا. یہ ایک آیت تو 115 نساء کی ہے، اور 3 آیتیں سورہ محمد کی 3، سورہ انفال کی 8 اور سورہ حشر کی 5 نمبر 4 آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر سورہ اب انفال کی کیا نمبر ہے؟ جی میں نے سورہ انفال کی آپ کو لکھوائی ہے آیت نمبر 13. 13 سر. اچھا، ٹھیک ہے جزاک. اب دیکھیں فہم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیگر مقامات پر جو اس آیت میں بیان ہوئے کہاں کہاں آیا ہے، یہ آپ کے اندر یہ جب پیدا ہو جائے گی نا چیز، آپ یقین مانے فہم قرآن کا آپ کو مزہ آ جائے گا کہ ایک بات کی دلیل قرآن نے 4 جگہ دی ہے. اب آ جائیے آیت نمبر. ایسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا ایسی آیتیں سن کے بھی نا. اللہ اکبر. دیکھیں میڈم، یہ آپ کے رونٹ کے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے اللہ کا فرمان برحق ہے، اگر میں نے بالکل عمل نہ کیا تو میں اس اجر کا کیسے مستحق ہوں گا. بالکل سر. اچھا اب سنیں آیت 116 بڑے غور سے سنیں، اور ابھی مجھے آپ کے فہم قرآن کا سوال کروں گا نا تو پتہ بھی چل جائے گا. ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کس کو نہیں بخشے گا؟ شرک کو. وہ یغفر ما دون ذالک، اور دوسرے گناہوں کو بخش دے گا، لمن یشاء، یہاں بھی کنڈیشن ہے، شرط، جس کو وہ چاہے گا. اور اللہ کی چاہت یاد رکھیں این عدل و انصاف کے مطابق ہے اس کی چاہت. کیوں؟ وہ خیر کا سرچشمہ، وہ علم کا سرچشمہ، وہ اختیارات کا سرچشمہ ہے، اور وہ عدل اس کا نام ہے، ایک اس کا صفاتی نام ہے. لہذا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وما یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، یہ قرآن کی کون سی آیت میں آیا ہے؟ جب میں آپ سے کہتا ہوں نا اس آیت کے ساتھ لکھیں. بعد میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی دوسری آیت بتائیں. میں آپ کو سب لکھواتا ہوں وہ آیتیں، لیکن یہ بالکل یہی بات اسی صورت کی آیت 48 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں. لکھیں سورہ نساء کی بالکل یہی الفاظ ہیں.
कैसे तालिब इल्म हैं हम? आपने ऐसी रटी हैं मेडिकल साइंस की किताबें कि आज भी आपको याद है। कुरान तो अल्लाह की अजीम नेमत है। अच्छा, अब जरा आयतें लिख लें और फिर जो आप कहेंगे मैं आपको पढ़ के सुना भी दूंगा, तर्जुमा भी कर दूंगा। पहली आयत लिखें, ये सूरह निसा की 116 है ना, जो मैंने आपको बताई है वो सूरह निसा की आयत 48 है, इन्हीं अल्फाज के साथ। फिर लिखें सूरह माइदा की आयत 72, अपने कुरान पे लिखें और इनको दोबारा देखें। फिर लिखें सूरह अनफाल की आयत 88, सारी सूरह अनाम की 88, सूरह अल अनाम की 88 और सूरह बनी इसराइल की 39। अब मुझे इनाम की कौन सी बताई है? 88 अच्छा, और सर इसके इसके बाद आगे कौन सी बोली? बनी इसराइल की 39। अब आप मुझे बताएं कौन सी आयत मैं आपके सामने उसका तर्जुमा भी कर दूं ताकि आपको पता चले कि कितनी इसके मानी के करीब है जो हमने 116 पढ़ी है। सर मैं बनी इनाम इसराइल की पढ़ दें। जी, बनी इसराइल की। बनी सूरह इनाम इसराइल की दोनों पढ़ूंगा। पहले आपके सामने रखता हूं बनी इसराइल की 17, और आपने मुझे वो अल्फाज बताने हैं जो अल्फाज जो 116 में के मफहूम को अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिका, ये इस वजह से हुआ, मिम्मा औखा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, वो उसकी वजह से जो चीज अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत की वजह से आपकी तरफ वही की, वो क्या है? वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह मत बनाना। फतुल का फी जहन्नम, तू जहन्नम में फेंका जाएगा। किस हाल में? मलऊम, तुम पर लानत हो रही होगी। मदहूरा, और तुम पर एक तरफ मुलामत हो रहेगी और तुम हर बुराई से महरूम करके जहन्नम में डाले जाओगे। तो इस आयत का कौन सा टुकड़ा है जो मैंने आपके सामने पढ़ा है जो आयत 116 का बराबर है? सर जी वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर। बहुत उम्दा शबाना, बहुत उम्दा। तो वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्का फी जहन्नम मलमूमम मदखूरा। अच्छा, अब एक और आयत हमारी बहन ने कहा है और वो है सूरह अनाम की 88। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। ज़ालिका हुदल्लाह, ये है वो अल्लाह की हिदायत, यहदी बिही मन यशा, जिसको अल्लाह चाहता है अता फरमाता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से। अच्छा, अल्लाह की हिदायत से या मुराद क्या है? जल्दी सर बताएं। नबूवत है सर। सर कुरान पाक। कुरान पाक का इल्म और उसका अमल, सिर्फ कुरान पाक नहीं है। कुरान पाक हमारे घरों में पड़ा, कभी धूल भी नहीं झाड़ते। क्या बात कर रहे हैं? हिदायत अल्लाह की किताब का इल्म और उसके मुताबिक अमल, ये है हिदायत। ये सब चीजें आपने क्लियर करें, नोट बनाएं, लिखें। अच्छा अच्छा, ये जो अल्लाह ताला का लिखा है, अल्लाह ताला हिदायत देता है अपने बंदों में से जिसको चाहता है। अल्लाह किसको हिदायत देता है? क्या सुन्नत है अल्लाह की? मैं यशाउ इबादिही, मैं, क्या कहा आपने? मैं यशा इबादिही, जो कोई इसका बंदा में से चाहता है हिदायत लेना। और खुदा की बंदी, मैंने आपसे कहा है कि अल्लाह किसको हिदायत देता है, ये तो सर बात जो सही है। जो उसके लिए जो तड़प रखता है, तलब रखता है और कोशिश करता है। तड़प हाँ, और जो है देखें, तलब और कोशिश, ये दो चीजें। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना देख लें, आज का जमाना देख लें। आपका जो बेटा इस
कोशिश करता है ना, कि ख्वाहिश रखता है कि तलब कि मैं हिदायत याफ्ता हो जाऊं, वो फौरन कुरान पढ़ता है, समझता है, और जब ऐन उसके मुताबिक अमल करता है तो वो कुरान की हिदायत पर होता है। ये अल्लाह की चाहत ये है। देखें यहाँ ये बड़ा, अगर समझ नहीं ना, कि मैं ये शाह मिन इबादी, उन बंदों में से जिनको वो चाहता है। किन को चाहता है? जो तलब भी रखें और कोशिश भी करें। नादरा भाभी, बात समझ आई कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह कुरान खैरन कसीरन। कुरान को सुने बड़े गौर से। कुरान को समझने के लिए आपको अच्छा कुरान टेबल की, पे रखते हैं। जरताज साहब आपका माइक खुला हुआ है। अच्छा, कुरान को समझने के लिए आपको उस आयत जिसके अंदर पढ़ रहे हैं ना, उसके जो तसव्वुर है उसको दूसरी जगह से, कुरान ही से आप लेके आए। तो कुरान कई जगह बताता है कि अल्लाह ने हिदायत देने का एक सुन्नत तरीका क्या है। किसको सुन्नत अल्लाह हिदायत देता है? जिसके अंदर तलब और तड़प। अगर ये नहीं है ना तो अबू जहल है, अगर ये है तो फिर वो हज़रत खदीजतुल कुबरा भी है, और वो अपना उमर फारूक भी हैं, और अल्लाह के सिद्दीक भी हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आई? आगे जी सर। अब पढ़ रहा हूं, और सुने बड़े गौर से। देखें, ये जो मैं सारे टेक्निक बता रहा हूं ना, ये आपको कुरान फहमी के टेक्निक्स हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वलो अशरकू, अगर उन्हें शिरक किया होता, लहबत अनहुम मा कानू यामलून, जो भी अमल उन्होंने किए हैं वो सारे के सारे जाया हो जाते। अब मुझे आप बताएं यहाँ कि ये जो आयत 116 हमने पढ़ी है, जिसके मैं लाया हूं आपके सामने कि ये आयत इसके मानी को सपोर्ट करती हैं, रीइंफोर्स करती हैं, कौन से अल्फाज हैं आयत अनआम की 88 के जो उसके मफहूम को वाजे करते हैं? वला अशरका बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये आयत हमने लाए हैं क्योंकि इसके ये अल्फाज आयत 116 के बिल्कुल मफहूम को बयान करते हैं। ये है फहम कुरान। कोई सवाल या कोई चीज समझ ना आई हो? देखें, बहुत अहम चीजें हैं जो हम बयान कर रहे हैं, और आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा, लोग अल्लाह के सिवा कुछ देवियों को पुकारते हैं। अच्छा, पहले तुम ये बताएं कि कौन लोग हैं जो देवियों को, और कौन सी देवियां जिनको पुकारते थे, ताकि मैं और आप क्लियर हों। कुरैश फरिश्तों को अपनी बेटियां कहते थे अल्लाह की। हाँ, फरिश्तों को बेटियां था। लात मनात और उज्जा हिंदुओं के एक मिनट, किस हिंदुओं के खातून ने कहा? बुत प्लीज, जब मैं आपसे बात करता हूं तो रुक जाया करें, सुना करें, समझा करें। किस खातून ने कहा है कि लात मनात वगैरह का नाम लिया? जी सर जी, मैंने कहा सर जी, लात उम्मे मनात अब्दुल्ला, उज्जा और नाइला बिल्कुल और आपने असा। ठीक कहा। बाकी सब हवा में पत्थर फेंक रहे थे कि, क्योंकि यहां अल्लाह कह रहा है कि इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, नहीं पुकारते ये लोग अल्लाह के सिवा मगर देवियों को। और देवियां कौन सी? वो लात और मनात की जो पूजा करते थे, वो जो बुत बना के रखे थे। एक एक बात को ठीक पर्सपेक्टिव में समझें। और अब बोले जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं। अच्छा, इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, तो नहीं पुकारते किसी को सिवाय सरकश शैतान के। अब अच्छा, किसी दुश्मन से बचने का तरीका क्या है, पहले ये मुझे बताएं। अकल अल्लाह ने दी है ना? सर, दुश्मन से बचने का तरीका ये है कि उसके जो तरीके हैं या जो उसकी हमें नुकसान पहुंचाने के, उसके बारे में एक नहीं। सर जी, एक मजबूत सहारे की पनाह लेना, और वो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, उम्मे अब्दुल्ला बड़े गौर से सुने। इरम बिल्कुल ठीक कह रही थी। सबसे पहले अकल का फैसला मैंने आपसे पूछा था। अकल कहती है कि अगर आपको दुश्मन के तरीके वारदात का पता है ना, तो फिर बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने।
اب اس کے بعد جو امی عبداللہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مضبوط سہارا، وہ تو اللہ نے بتا دیا، اگر تم میرے بندے ہو نا، تو خود شیطان کہتا ہے کہ میرے اللہ کے بندوں پر مجھے کوئی زور نہیں۔ اللہ کا بندہ کون ہے بھلا؟ ہم سب اللہ کے بندے غلام ہیں، لیکن اللہ کا حقیقتاً وہ بندہ ہے، غلام ہے جو اس کے کہنے پر چلتا ہے، جو اسی کی عبادت کرتا ہے۔ یہ ہے مضبوط سہارا، کہ اللہ ہی کے حکم پر چلتا ہے، شیطان بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، میں نے آپ کو 5 اور 2 7 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، جس میں شیطان کے بارے میں جو قرآن میں آیا ہے اس کا خلاصہ موجود ہے۔ امی عبداللہ پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں پڑھا؟ جی سر جی، ابھی نہیں دیکھا، میں طبیعت خراب تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بھیجا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، لیکن میں اس وقت سے جی دوبارہ سر بھیج رہا جی، ہوں۔ میرے پاس ہے پرنٹ آؤٹ اس کا۔ اس لیے بھیجا ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں تاکہ حق ان تک پہنچ جائے، عمل کریں گے تو فائدہ ان کا ہے، ہمیں بھی ثواب مل جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو وہ نقصان اٹھائیں گے، ہمارا فائدہ پھر بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تک حق کی دعوت پہنچ جائے۔ لہٰذا اب میں نے آپ کو یہاں لکھواتا ہوں کہ نہیں، یہ میں نے 116 پڑھی ہے نا؟ سر جی 117 117 ساری۔ اچھا، اب سنیں تو ہم سر نے یہ ذرا سا میرے کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوا ہے، یہ آپ ذرا ایک دفعہ پھر تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتا دیں گے یہ جو ہے آیت کو؟ دیکھیں، ایک پوائنٹ بنائیں جو آپ کے ذہن میں کھڑا ہے، میں بار بار پورے، مجھے کیا پتا آپ کا ابہام کیا، اس کو بتائیں تاکہ میں جواب دوں۔ سر یہ جو ان یدعون من دونہ الا اناسا، اس کو اب بتائیں نا، یہ ہوئی نا بات۔ اب میں بتاؤں، مشرکین مکہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے اور دیویاں بنا رکھی تھی، اس کا نام انہوں نے رکھ رکھا تھا منات، لات اور عزا۔ تو اللہ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، دون ہی، اللہ کو چھوڑ کر، کس کو پکارتے ہیں؟ الا اناسا، عورتوں کو۔ عورتوں سے مراد وہ بت جن کا نام انہوں نے عورتوں کے نام پر رکھا ہوا، ان کو پکارتے ہیں۔ تو کتنا بڑا شرک ہے کہ آپ بتوں کو پکاریں اور بتوں کے نام بھی مؤنث رکھیں۔ دیکھیں، آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عورت کتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء کی مائیں عورتیں ہیں، مجاہدین کی مائیں عورتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوام کس کو بنایا ہے؟ بتائیں مجھے، مرد کو۔ کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، صلاحیتیں اس نے بخشی ہیں، تو قوامیت جو ہے وہ اللہ کے عورت کا مقام مانگ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ عورت ہے، لیکن باپ کا جب قوام کی بات آئی ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جن صلاحیتوں سے پیدا کیا ہے کون اس کا اہل ہے، اگر ان صلاحیتوں کا حامل ہو جن کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو لہٰذا انہوں نے بتوں کی پوجا کی، اور بت بھی خواتین کے نام پر۔ نوٹ فرمائیں ذرا، اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ سر جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ ہمیشہ اپنا نقطہ نظر بتایا کریں تاکہ میں اس کے حساب سے آپ کو جواب دے سکوں، جنرل سوال مت کیا کریں۔ اچھا، یہ تو تھی نا آیت 117۔ اللہ کہتے ہیں کہ 118 میں لعنہ اللہ، تو اللہ نے تو لعنت فرما دی ہے۔ کن پر لعنت فرمائی اللہ نے؟ تاکہ مجھے صاف پتہ چل جائے، وہ عمل ہو جائے۔ کن پر لعنت فرمائی ہے؟ سر جو یہ جو اللہ کو بتوں چھوڑ کی کر پوجا دوسرے کرتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، یہ لات منات۔ مشرکوں، شرک کرنے والوں پر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وَقَالَ اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور شیطان نے کہا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں نا، جب میں گاؤں میں تھا نا، تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے
वो जब गंदम काटता है या कोई फसल तो थोड़ी सी छोड़ देता है। मैंने पूछा कि भाई ये क्या, ये इतना ऐसा टुकड़ा छोड़ा क्यों है आपने? पता है क्या कहते थे? ये वो ऊपर मस्त जो है ना कब्र, वो कब्र किसी पीर की, ये उसके लिए अच्छा, छोड़ा। वाह भाई वाह। ये मैं आपको, आप हर जगह देखेंगे ये तरीका कार सर मैं समझ रही थी वो अल्लाह का हिस्सा छोड़े हैं, उशर। नहीं नहीं, अल्लाह उशर तो देखे ना, उशर तो आप साफ करके जो आपने साफ किया है उसमें से उशर देंगे। उशर का तो रवाज ही नहीं है। मैंने एक बड़े जमींदार से, उसने कहा नाउजुबिल्ला, पता नहीं क्या उसको हो गया, कहने लगा ये हशर, उशर को हशर कह के कि ये अल्लाह ने हशर का क्यों हमें कहा है, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। और रब जिसने हमें ये जमीन को हमारे लिए खाने पीने का सारा इसी से उगता है, हम उसके नेमत का शुक्र करते हुए अगर उसके गरीबों का हिस्सा न निकालें, सोचें माशरा कैसा होगा। अगर उसमें सदकात ज़कात और उशर ना हो तो गरीब तो मर जाएगा। तो अल्लाह ताला सर का एहसान मानने के बावजूद के बजाय हम किस तरह मजाक उड़ाते हैं दीनी अहकामात का। जी सर मंदरा से आगे दौलताला है, तो उसके करीब एक गांव है, तो वहां पे जो पहला दूध देती है ना गाय या भैंस जो भी, तो वो जियारत पे चढ़ाते हैं। कहते हैं कि अगर ना दें तो फिर कीड़े पड़ जाते हैं दूध में। ये अल्लाह, अकीदा है उनका। बस ये यही वो चीजें दौलताला। हैं। और में भी यही करते हैं। ये शैतान ने हमें सुझा दिया है, और हम कुरान पढ़ते नहीं हैं कि कितना बड़ा शिरक है कि नेमत अल्लाह दे और उसका शुक्र बजा लाने की बजाय हम शैतान के पीछे चल पड़े। तो इसलिए अल्लाह कह रहे हैं लानहुल्लाह, अल्लाह ताला ने उस पर लानत की। उसका मतलब है शैतान, क्योंकि वकाला नीचे इसलिए कहा कि आप आगे कहें वकाला, और शैतान ने कहा लत्तखज़न्ना, मैं जरूर लूंगा मिन इबादे का, तेरे बंदों से नसीबम मफरूजा, एक मुकर्रर हिस्सा। अच्छा, अब वक्त खत्म हो गया है, शैतान को पढ़ के आइए क्योंकि आगे लंबा शिक्र शैतान का जिक्र है, 119 से आगे शुरू होता है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने आपको पूरा कुरान का खुलासा भेज दिया इस बारे में, पढ़िए समझिए, अपना जायजा लीजिए, क्योंकि कुरान में और पढ़ समझ रहे हैं। सबसे पहला हक हमारा ये है, कुरान का हक हम पर यह है कि हम इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। अगर कहीं भी खासकर शिर्क, तो आपने अभी पढ़ लिया समझ लिया कि नाकाबिल माफी जुर्म है, 116 आयत के। और मैंने आपको ये जो आयतें बताई हैं, सूरा निसा की 48, मायदा की 72 और अनाम की 88 और सूरा बनी इसराइल की 39, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज के दर्स में शिर्क कितना गुनाह गुनाह है, और हम इसको इतना लाइट समझते हैं कि आज अगर आप देखें ना, माशरा का माशरा, गांव के गांव, शहर के शहर इसमें मुलव्वस हैं। अल्लाह ताला हमें शिर्क की हर किस्म से बचाए। कोई सवाल आपका आयत 118 तक? जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खैर दे। अल्लाह मुझे और आपको इसी कुरान को इसी तरह पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम आखिरत आमीन में अल्लाह की उस जन्नत के मुस्तहिक हो सकें जिसकी नेमतें बेशुमार और लाजवाल, जो दायमी और आमीन 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 या सुमा रब। आमीन। जज़ाकल्लाह। देखें कैसे रब गुजरता है 1 घंटा सर, ऐसे लगता है जैसे अभी शुरू हुए हैं और अभी खत्म हो गया है। बस मैडम, ये इसका अल्लाह ताला हमें जो इनाम अता फरमाएंगे ना, उस वक्त तो आप कहेंगे कि यही वो वक्त था जो हमारा अल्लाह के यहाँ ठीक गुजरा, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें ये इनाम अता फरमाया है। जी सर, बिल्कुल 24 घंटों बिल्कुल में सर। सबसे अच्छा घंटा। जज़ाकल्लाह।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور جو حاضر نہیں ہے جو سن بھی رہے ہیں ان کو اسی طرح عمل کی توفیق دے اور اتنی خوشی دے جیسے ہم لوگ یہ کلام کو سن کے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو بہت بہت ہم لوگوں پہ اپنا احسان کیا ہوا ہے رب نے کہ اس وقت ہم لوگ بیٹھتے ہیں 1 گھنٹہ. میں نے آپ کو بولا نا کہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی شروع ہوا ابھی ختم ہو گیا 1 گھنٹہ نا. اللہ پاک سب کو توفیق دے اور سب جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی مغفرت کرے پروردگار. اور ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے, ہم لوگوں کی توبہ قبول فرما لے اور ہم لوگوں کے گناہوں کو بس معاف کر دے. ہم لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے اور تمام دنیا کے مسلمان کو قرآن اور سنت اور دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین.